सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। आज मेरे साथ अनवारुल हक काकड़, सेनेटर फ्रॉम बलूचिस्तान, यंग हैं, पॉलिटिक्स को बड़े अरसे से देख रहे हैं। पहले एनालिस्ट होते थे, अब बाकायदा पूरे सियासत में बड़ा इनका अमल दखल है। लेकिन ये उन सियासतदानों में से हैं जो बुनियादी तौर पर सिर्फ जो हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, उसका पाकिस्तान में इम्पैक्ट क्या हो सकता है। ताल्लुक़ इनका बलूचिस्तान से है, इसलिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी के साथ सी पैक को भी देखते हैं। दूसरे जो सारे वहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर भी इनकी बड़ी गहरी नज़र रहती है और हुकूमत के इत्तेहादी हैं, PTI के बड़ा नज़दीक हैं। तो इनको आज हमने ज़हमत दी है और इनसे बात करेंगे पाकिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन और PTI बतौर पॉलिटिकल पार्टी क्या ये समझते हैं, कहाँ पे खड़ी है, क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया अनवार, आप आए हमारे पास आज। थैंक यू। गुफ्तगू जो है वो हम शुरू करते हैं क्योंकि आजकल सेनेट के इलेक्शंस की बातें हो रही हैं। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसे सीक्रेट बैलेटिंग या ओपन बैलेटिंग किधर वो मामला जाता है। लेकिन खान साहब का एक बयान बार बार चला आ रहा है कि बलूचिस्तान में जो एक सेनेट की सीट है उसकी बोली 50 से 70 करोड़ रुपए तक लगी है। मैं जितना समझा हूँ, जितना मैं जानता हूँ, जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है, PTI के वर्कर्स बहुत खफा हैं क्योंकि जो सेनेट की सीट्स हैं उनका इंतखाब हो रहा है एप्लीकेशंस लिए बगैर। और वर्कर्स ये कहते हैं कि जनाब हमें तो 2-2.5 साल में किसी ने पूछा नहीं, तो अब हमें कौन पूछेगा, हमारा तो नाम ही नहीं है कहीं। तो ये बताइए कि ये 50 से 70 करोड़, एक हमारे दोस्त हैं अब्दुल कादिर साहब, उनका भी नाम आ रहा है, ये कुछ सच है बात, क्या आप कह रहे हैं? बहुत शुक्रिया समी। देखिए जी, आई एम नॉट प्रिवी टू द इन्फॉर्मेशन कि PTI किन लोगों को कंसिडर कर रही है, ये मौसूफ कौन है। लेकिन जनरली अगर वर्कर्स की आप बात कर रहे हैं तो फॉर ऑल द रीजंस मेरे ख्याल में जो प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टांस लिया है कि ट्रैकिंग ऑफ द बैलेट पेपर होना चाहिए, जिसकी वजह से एक सेंस ऑफ चेक या मॉनिटरिंग, जो सीक्रेट बैलेट का डिस्क्रेशन भी इंजॉय होता है, उस प्रिविलेज को भी रिस्पेक्ट दी जाती है, बट एट द सेम टाइम एक चेक भी मौजूद होता है पार्टी लीडरशिप की तरफ से। ये अगर हो तो रियलिस्टिकली स्पीकिंग शायद ये जो वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है या जो इनकी नीड्स है, जो इनकी एस्पिरेशंस हैं, वो अगर पार्टी लीडरशिप चाहे तो ज़्यादा बेहतर अंदाज में फुलफ़िल हो सकती है। तो मैं कहता हूँ ये उस कानून को जो ऑर्डिनेंस की सूरत में आया है ज़्यादा जवाज़ पेश करता है कि इसको किसी लेजिस्लेटिव कोडिफाई कर दिया जाए, लेजिस्लेशन इसकी हो जाए। मेरा एक सवाल है फिर आपसे, ये ठीक है कि MPs को पैसा लेके वोट नहीं देना चाहिए, ये एक बुरी बात है, लेकिन जब एक MPA या MNA अपने इलेक्शन पर करोड़ों रुपए खर्च करता है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने जो उसके लिए तयन किया है हद का, कोई 25 लाख है, कोई 35 लाख है, और वहाँ पर वो 4-4, 5-5, 10-10 करोड़ रुपए तक खर्च करता है, तो वो जो खर्चा है उसको हमने लेजिटिमाइज़ कर दिया है, उसको हमने ये कहकर कि जनाब ठीक है ये हमने ख़र्चा कर दिया है। तो ये सारे जो MPs बन के आए हैं, पैसा तो ये उस वक्त भी ये लगा कर आए हैं, तो क्या वो इलीगल नहीं था? देखिए, ये जो रॉटन पोस्ट 1985 पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का डिस्पेंसेशन इस मुल्क में आई है, बदकिस्मती से ये बात दुरुस्त है कि इसमें अगर लेजिटिमाइज़ नहीं हुआ तो करप्शन और कमर्शलाइजेशन जो है वो रैशनलाइज हो गई है, उसको एक्सेप्टेबिलिटी मिल गई है। आप किसी भी संजीदा फोरम पे अगर ये क्वेश्चन रेज़ करेंगे, पाकिस्तान के जो स्टेट स्ट्रक्चर के अपरेटस में लोग हैं वो आपको इसकी रैशनलाइजेशन देना शुरू कर देते हैं कि जनाब देखें, आप इलेक्टेबल्स को लेना पड़ता है, आपको कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स उन्हीं लोगों को टिकट अवॉर्ड करना पड़ता है जिनकी रूट्स होती हैं। रूट्स के मतलब क्या है? रूट्स का मतलब ये है कि आपने वहाँ पे लोगों को ठेकों पे नवाजा हो, ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग में उनके काम आते हो। जितने गैर कानूनी काम हैं जिनसे कोई फाइनेंशियल रिवॉर्ड निचले से निचली सतह तक मिल सकता है, वो ऊपर जाते जाते इस प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंसी, कैबिनेट, हर जगह पे
ایک مشروم گروتھ کرپشن کی ہوئی ہے اور اس پورے نظام کو ایک ویب نے اپنے ارد گرد لپیٹا ہوا ہے. اب اس نظام کو 2 سال، 2.25 سال، 2.5 سال میں توڑنا اٹس اے ہیوج چیلنج. یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور اس کو ایون منظم ادارے جو ہیں وہ ٹیک آن نہیں کر پا رہے. تو پاکستان میں میرے خیال میں بڑی سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا کہ اگر آپ ڈیموکریسی کو اکاؤنٹیبل گورننس کی طرف، اکاؤنٹیبل گورنمنٹ کی طرف لانا چاہتے ہیں تو ایک ریڈیکلائزڈ اپروچ آپ کو رکھنی پڑے گی ود ان سسٹم اگر آپ کرنا چاہتے ہیں. اور اس ریڈیکلائز اپروچ کے ساتھ ایک گریجول اور سلو انداز میں جو ایک سرٹن گول پوسٹس کو سیٹ کرنا پڑے گا اور 1985 کی پوزیشن پہ ریورس کرنا پڑے گا. کمرشلائزیشن آف یہ جو فنڈز ہے، کیا کام ہے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کا جو لیجسلیٹو باڈی میں صرف لیجسلیشن کا کام کرنا ان کا بنیادی رول ہے. ان کو آپ ڈیولپمنٹ فنڈز دے رہے ہیں، کیوں مل رہے ہیں ہمیں؟ مجھے کیوں مل رہے ہیں؟ MNA کو کیوں مل رہے ہیں؟ پروونشل اسمبلی کے ممبر کو کیوں مل رہے ہیں؟ جب تک لوکل گورنمنٹ نہیں ہوگی، لوکل گورننس آپ کیسے ریزالو کریں گے؟ ضلع کی سطح پہ، تحصیل کی سطح پہ فائنینشیل پاورز ٹرانسفر کرنی ہوگی، پولیٹیکل پاورز ٹرانسفر کرنی ہوگی، ایڈمنسٹریٹو پاورز ٹرانسفر کرنی ہوگی. جو صوبائی اسمبلیاں، قومی اسمبلی یا جو سینٹ ہے جو کہ ایک فیڈرل گورنمنٹ کو تشکیل دیتی ہے، وہ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ایک پورے نیشنل پیراڈائم میں انٹلیکچوئل انپٹ دے کر لیجسلیشن کے بزنس میں فوکس کرتی ہیں. آپ کے ڈیفنس، فارن پالیسی اور جو پرائیورٹی ریاست کی ہوتی ہے اس کے اندر ایک پارٹنرشپ پرووائڈ کرتی ہے اسٹیٹ سٹرکچر کو. رادر دین دس کہ آپ جو ہے نا کبھی ڈیم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کبھی نالی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کبھی سڑک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو کہ بہت ہی پیروکیل اور لوکل ایشوز ہیں. ابھی آپ مجھے بتائیں پلاننگ کمیشن میں اسد عمر صاحب کو کیا پتہ ہے کہ شیرانی ہمارا ایک ضلع ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ وہ 3 PhDs بھی کر لیں تو ان کو پتہ نہیں لگ سکتا. یا ہنزا میں یا فار دیٹ میٹر اسکردو میں ان کو ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ یا ایون اپنے انٹیریئر سندھ کو چھوڑے، اس کو پورے کراچی کی میں چیلنج دیتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ پیراڈائم کا اندازہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا آپ کی، ہو نہیں سکتا. اس میں اسد عمر کا قصور نہیں. اسد عمر کی جگہ کوئی بھی ہو، انوار ہو، زید ہو، بکر ہو. ٹھیک ہے آپ کی بات، دیٹ میک سینس. لیکن آپ بات کر رہے ہیں ریڈیکلائزیشن کی، آپ بات کر رہے ہیں ایسے سسٹم میں ایسے لوگوں کو لانے کی جو ان تمام چیزوں سے آگاہی رکھتے ہوں. لیکن مجھے یہ بات بتائیں، جو ہم نے شروع میں بات کی، جو نظریاتی ورکر ہے، جو معاملے کو سمجھتا ہے، جس کی ٹریننگ ہوئی ہے، وہ تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا. مجھے یہ بتائیے کہ کیا عبدالقادر صاحب جو کنسٹرکشن کے بادشاہ ہیں، کیا وہ یہ ساری تبدیلی لے کے آئیں گے؟ وہ تو آ کے اپنی کنسٹرکشن کے حوالے سے جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. اگر پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں 50 سے 70 کروڑ روپیہ بولی ہے، تو پھر یہ تو بولی، وہ تو پھر پیسے دے کے آئیں گے نا. دیکھیں مجھے ابھی تک اس ڈیسیجن کا نہیں پتا کہ اسپیسیفک، مجھے تو یہ پتا چلا کہ وہ فائنل ہو گئے ہیں عبدالقادر صاحب. مطلب آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دا انفارمیشن، کیونکہ ظاہر ہے میں تو نہ ان کا بورڈ ممبر ہوں، نہ مجھے PTI کی انٹرنل ورکنگ کا کوئی اندازہ ہے. لیکن میری اطلاعات تو یہ ہیں کہ ابھی تک بہت سارے نام ان کی طرف سے بھی فلوٹ ہو رہے ہیں. جیسے ہم نے خود اپنی پارٹی کا ایک بورڈ کانسٹیٹیوٹ کیا، ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی. انہوں نے 70 کے لگ بھگ لوگوں کو انٹرویو کیا. پھر ان انٹرویوز کو اس پہ ہم نے کامنٹس ریکارڈ کیے اور وہ کامنٹس ہم نے بھجوائے اپنی کور کمیٹی کو، اور وہ کور کمیٹی اس کو فائنلائز کر کے اس پہ ڈیسیجن میکنگ کرے گی. اب ہمارے ہاں تو یہ پروسیس ہے، مجھے نہیں پتا کہ PTI نے کون سا پروسیس اڈاپٹ کیا. آپ PTI کے بیہاف پر تو آپ جواب دہ نہیں ہیں، لیکن آپ ان کے الائی ہیں. بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے آپ کی، بلوچستان میں بھی ان کی گورنمنٹ ہے، مرکز میں آپ ان کے الائی ہیں. اور جو کچھ بھی اتحاد کر رہا ہے اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، اس کی جو امپلیکیشنز ہیں، آپ بھی اس سے بچیں گے تو نہیں، وہ سب آپ کے سامنے آئے گا. لیکن میں ویسے جنرلی آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ جو پولیٹیکل ورکر ہے، جو تبدیلی لا سکتا ہے، جس کا تعلق لوور مڈل کلاس سے ہے، جو نظریاتی ہے، اگر آپ اس کو اگنور کرتے ہیں تو موجودہ نظام میں اور ماضی کے جو سسٹم تھے ان میں پھر آپ کو فرق نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں میں اگری کرتا ہوں کہ ہمیں ایک سٹیپ آگے جانا چاہیے بنسبت ہے کہ ہم ایک سٹیپ پیچھے جائیں. لیکن پریگمیٹک اپروچ رکھتے ہوئے جس طریقے کی پولیٹیکل انوائرمنٹ بن چکی ہے، جس طرح کے پرائیورٹیز پولیٹیکل پارٹیز میں آئی ہوئی ہیں، اور جس طرح ایک ڈیپلی چارجڈ پولیٹیکل انوائرمنٹ اس ملک میں بن چکا ہے، مجھے لگتا ہے کہ شاید بہت سارے لوگ اپنے آئیڈیلز کو اس طرح فالو نہ کریں جس طرح ان کی چاہت ہوتی ہے، جس طرح ان کی خواہش ہوتی ہے، انکلوڈنگ PTI.
اب یہ بڑا فائن بیلنس ہے کہ آپ اس پریگمیٹزم اور آئیڈیلزم کو کیسے لے کر چلتے ہیں. آئی وش کہ پی ٹی آئی میں بھی جو ان کے آئیڈیالوجیکل ورکرز ہیں یا جو ان کے شاید پرانے لوگ جتنے بھی ہیں ہر پارٹی میں, وہ اور یہ جو ضرورت ہے یا پولیٹیکل ایکسپیڈنسی ہے یا جو سیاسی مصلحت پسندی جس کو کہتے ہیں, اس کے بیچ میں اگر کوئی بیلنس اسٹرائک ہو جائے تو نظام کے لیے, پارلیمنٹ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. پچھلے 2.5 سال میں ایک بھی کوئی ورکرز میٹنگ نہیں ہوئی تحریک انصاف کی. بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, لوگوں کو بہت امیدیں ہیں. آج بھی لوگ باہر ہم سڑکوں پہ جاتے ہیں تو عمران خان صاحب کی تعریفیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کی ایمانداری اور وہ جو ایک واقعی لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں, اپنی جگہ پہ ایک جنگ لڑ رہے ہیں. لیکن جو اس کے لیے جو انداز اپنایا گیا ہے, جس راہ پر وہ چل رہے ہیں, اس میں جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کی ایک بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے. یہاں پر پولیٹیکل پارٹی کا تو وجود ہی کوئی نہیں, یا وہ بیوروکریٹس ہیں یا وہ ٹیکنوکریٹس ہیں یا وہ آپ کے ساتھ وہ جو ہیں جسے آپ بڑے بڑے لوگ کہہ دیتے ہیں جو آپ کے ساتھ ارد گرد آ جاتے ہیں. تو کیسے پھر ہم اس منزل کی طرف جائیں گے؟ سمیع صاحب دیکھیں, بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاسی جماعتیں تھیں یا تو وہ فیفڈمز بن گئی ہیں یا انڈیویجول کلٹس میں تبدیل ہو گئی ہیں. جس طرح لیٹ سے آپ ریپبلکن یا ڈیموکریٹس کو یو ایس میں لیتے ہیں یا ٹوریز کو اور لیبرز کو آپ یو کے میں لیتے ہیں یا باقی جتنی بھی ویسٹرن لبرل ڈیموکریسیز میں جماعتیں ہیں, وہ جماعتیں بذات خود بیورو کا شکل اختیار کر گئی ہیں, وہ انسٹیٹیوشنلائز ہو گئی ہیں, بیوروکریٹک نیچر ان کی بن گئی ہے. ڈاؤن کاؤنسلر لیول پہ ایک آدمی وہاں پہ ریکروٹ ہوتا ہے اور وہ پھر پارٹی کے رینک اینڈ فائل میں ابھرتے ہوئے پارٹی لیڈرشپ کو بھی ایک دن کلیم کرتا ہے. اوباما صاحب نے شکاگو میں ایک تقریر کی اور اس تقریر کے نتیجے میں جو کہ ڈیموکریٹس کی ایک کانگریشنل گیدرنگ تھی, اور اس تقریر نے ان کو دیٹ لیڈ ہم ٹو بیکم دا POTUS پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. کیا پاکستان میں سیاسی جماعتوں میں اس طرح کا کلچر ہے؟ قطعاً نہیں ہے. اب وہ سیاسی جماعتیں بذات خود آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ تمام ڈفرینٹ ایشوز پہ, کسی قسم کے بھی ایشوز ہوتے ہیں, ان ایشوز پہ ان کے ایک پولیٹیکل انپٹ ہوتی ہے. وہ صرف پارٹی لائلٹی ایک فیکٹر ہے, لیکن کیپیبل انڈیویجولز کی وہاں پہ انپٹ, وہاں پہ کنٹریبیوشن وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے, اور مختلف پالیسی میٹرز پہ ان کے ہاں ایک پولیٹیکل پوزیشننگ ہوتی ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے ابھی تک پولیٹیکل پارٹیوں کا جو کلچر ہے وہ زندہ باد مرد آباد اور لیڈرشپ کی لائلٹی سے آگے بڑھ کے کسی سٹیج پہ نہیں آ رہی. اگر ہمارے ہاں پہ بھی کوئی پالیسی میکنگ باڈیز ہوتی جو پالیسی انپٹس دیتی اپنی اپنی سیاسی جماعتوں کو, تو ان کے لوگ بڑے وضاحت کے ساتھ گورننس میں بھی معاف ہو جاتے, کنورٹ ہو جاتے, تبدیل ہو جاتے. وجہ یہی ہے کہ سیاسی جماعتیں چونکہ اس طرح کا کیڈر ڈیولپ نہیں کر پا رہی ہوتی, تو جب آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں گورننس کے لیے آپ کو بیوروکریسی ٹریڈیشنل پہ ریلائی کرنا پڑتا ہے, ٹیکنوکریٹس پہ ریلائی کرنا پڑتا ہے, ملٹری بیوروکریسی پہ ریلائی کرنا پڑتا ہے. وہ میچورٹی جو لبرل ڈیموکریسیز کی ہے, میرے خیال میں ہمیں اس کے لیے کئی دہائیوں کا سفر درکار ہوگا جہاں پہ سیاسی جماعتیں اس انداز میں گرو کر سکیں, جو کہ نہیں گرو کر پائی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ایک کلچر ہے پولیٹیکل, امید لوگ رکھتے ہیں کہ یہ ہو جائے. ہمیں کہیں پر یہ حکومت کوشش کرتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے, لیکن اگر ہم پارلیمانی ڈیموکریسی کی بھی بات کریں تو اس پچھلے 2-2.5 سال میں ہم نے نہیں دیکھا کہ پارلیمانی کمیٹیز کا کوئی کام ایکٹیولی کوئی اس طرح سے چلایا گیا ہو جیسے جہاں پر یہ ویلیوز ہیں وہاں پر یہ کمیٹیز کام کرتی ہیں. وہی ون مین شو ہمیں نظر آ رہا ہے اپنی اپنی جگہ پر, اور چند لوگ ہیں جو حکمرانوں کے نزدیک ہیں تو وہ ہر طرح کی کچن کیبنٹ میں بھی آ جاتے ہیں. It is very sad as a political worker, as a citizen of this country, trust me, believe me, کاکڑ صاحب, it is very sad کیونکہ باتیں جو بھی ہوں ہمیں وہ منزل نظر نہیں آ رہی. اگر اس طرح سے ہم جا رہے ہیں ہم وہاں پر نہیں پہنچ سکتے. یہ تو بالکل ایک ہاچ پوچ سا بن گیا. چلیں خیر, کمنگ ٹو یور پروونس, ویری امپورٹنٹ پروونس بلوچستان, اور خاص طور پر جو سی پیک کے حوالے سے بڑی اس کی اہمیت ہے. چائنا کی بڑی انویسٹمنٹ ہے, اوپننگ ایوری تھنگ. یہ بتائیے کہ ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے بلوچستان میں اوور آل سی پیک کے حوالے سے ایک تاثر ہے کہ سپیڈ کم ہو گئی ہے پروجیکٹس کی, جو اس کے بینیفٹس ہم سوچ رہے تھے ہمیں ملیں گے شاید وہ نہ مل سکیں.
آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ سینیٹر بھی ہیں، بلوچستان سے تعلق سبھی ہے. سب دیکھیں، ایک تو جو سی پیک ہے اس کو ہمیں کانٹیکچولائز کرنا پڑے گا اور ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ گرینڈ وی آر آئی کا ایک حصہ ہے، کمپوننٹ ہے. بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو کہ چائنیز انیشیٹو ہے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا، اس کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ تھا. اچھا، اس میں ایک فیز اس کا ارلی ہارویسٹ کا تھا. ارلی ہارویسٹ ایز کمپلیٹڈ بائی 2018. اب یہ وہ سیکنڈ فیز میں کنورٹ ہو رہا ہے. میرے خیال میں ایک سی پیک اتھارٹی بن گئی ہے. اس اتھارٹی کے لیے جو لیجسلیشن ریکوائرڈ تھی، اس کے جو چیئرمین کو ایک لیجیٹمیٹ اتھارائزیشن دینے کے لیے وہ ہو چکا ہے. اور وی آر ان کانورسیشن ود اے چائنیز کاؤنٹر پارٹ، جس میں ہماری اکنامک زونز کی ڈیولپمنٹ ہے، اس میں ہمارے ایگریکلچر کی نیو ٹیکنالوجی کی انٹروڈکشن ہے، اور مور لینڈ ماس کو ایکسپلائٹ کرنا ہے فار ایگریکلچر پرپس، جس سے ظاہر ہے ہمارے اوور آل جی ڈی پی پہ اور ڈومیسٹک گروتھ پہ اثر پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی سلو ڈاؤن آیا ہے، بلکہ اس کی ڈائریکشن یا گول پوسٹ تھوڑے سے چینج ہو گئے ہیں. ارلی ہارویسٹ جو ہمارے پروجیکٹس تھے اس میں ظاہر ہے آپ کو انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس تھے، اس میں انرجی سے ریلیٹڈ پروجیکٹس تھے، تو وہ ٹینجیبل انداز میں گراؤنڈ میں ان کی ویزیبلٹی نظر آتی تھی. اب جو لیٹ سے اگر ایگریکلچر کے کانٹیکسٹ میں کوئی اسٹوڈنٹس کا یا یونیورسٹیز کا ایکسچینج ہو رہا ہے یا ٹیکنالوجیز کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ ان کو کیسے ٹرانسفر کرنا ہے، وہ اتنے ٹینجیبل پروجیکٹس کے طور پہ ان کی ویزیبلٹی نہیں نظر آ رہی ہے. یا اسی طرح جو دوسرے لانگ ٹرم پروجیکٹس ہیں، اکنامک زونز ڈکلیئر کرنے ہیں پورے ملک میں، 16-18 کے قریب ہیں، اور اس میں جو انڈسٹری ہے وہ شفٹ ہونی ہے، اس طرف آنی ہے. اس میں چائنیز انویسٹمنٹ بھی ہے، باقی بھی ایف ڈی آئیز اس سے ریلیٹڈ ہوں گی. یہ ظاہر ہے 5 سے 7-8 سال اس میں بھی لگیں گے. ساتھ میں سمجھتا ہوں جو بہت بڑا ایک جس کو لوگ مس کر رہے ہیں، وہ ہمارے ہائیڈرو الیکٹریسٹی میں چائنیز انویسٹمنٹ ہے. دھیامیر میں اور ایک اور جو پروجیکٹ ہے گوملزام میں بھی غالباً، وہاں پہ چائنیز انویسٹمنٹ آنی شروع ہوئی ہے، جو کہ پہلے ادوار میں بڑی اگنورڈ تھی. پاکستان کا جو ہائیڈرو الیکٹریسٹی کا پوٹینشیل ہے وہ سب سے زیادہ ہے. مجھے آج دن تک سمجھ نہیں آئی کہ انڈس بیسن پہ رہتے ہوئے کس طریقے سے ہمارے پلانرز نے، ہمارے جتنی بھی کوگنیٹو ایکٹیویٹی پلاننگ کی ہوئی ہے، انہوں نے کیسے اس کو اگنور کیا ہے. وہ تھاٹ پروسیس کہاں تھا؟ جب سب سے سستی ہائیڈرو الیکٹریسٹی آپ کو مل رہی ہے تو کیوں آپ نے ڈیولپ نہیں کیا؟ یہ شارٹ ٹرم پولیٹیکل گینز کے لیے تھا، پولیٹیکل ایکسپیڈنسی کے لیے تھا، جس سے مہنگی بجلی پروڈیوس کر کے آج پوری قوم سرکولر ڈیٹ کی صورت میں بھی پے کر رہی ہے. ہم مہنگی بجلی بھی خرید رہے ہیں، قرضوں کے بوجھ تلے بھی ہم آ گئے ہیں. اس سے ہماری انڈسٹریلائزیشن پہ بھی فرق پڑا ہے، جس سے ہماری امپلائمنٹ پہ بھی فرق پڑا ہے. یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اب اس میں تھوڑا سا آپ کا کمنٹ بھی چاہوں گا اگر آپ کرنا چاہیں تو. پی ڈی ایم ایک احتجاج کر رہی ہے مہنگائی کا. اب اس میں آپ دیکھیں آئی پی پیز کے سارے ایگریمنٹ محترمہ کے دور میں کیے گئے. کالا باغ ڈیم کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی اس کو ایک ڈسپیوٹڈ ڈیم قرار دیتی ہے، اس کو نہیں بننے دے دیا. پھر ان کے ساتھ اے این پی ہے اسی اتحاد میں، جو کالا باغ ڈیم کہتی ہے کہ ہماری قبر پر بنے گا، نہیں بن سکتا. اچکزئی صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ نہیں بن سکتا. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہی کہتے ہیں. لیکن دوسری طرف آ کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مہنگائی اور جو مہنگی بجلی یا ملک کو اندھیروں میں دھکیل دیا. تو جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سوچا نہیں گیا، تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ باقاعدہ سوچا گیا کہ اس کو روکا جائے. دیکھیں، اگر میں بہت احتیاط بھی کروں نا تو اس احتیاط کے باوجود مجھے بھی کوئی اور بات سمجھ نہیں آتی ہے. وجہ میں آپ کو ایک بتاؤں، آسٹریلیا میں اسی طرح کا ایک ڈیم کنٹروورشل ہوا کہ اس نے ویسٹرن آسٹریلیا سے گزرتے ہوئے اور کوئنز لینڈ اور دوسرے ان کی جتنی اسٹیٹس ہیں، اور بہت زیادہ پولیٹیسائز ہو چکا تھا. اچھا، آسٹریلینز نے اس کا سلوشن کیا نکالا؟ ساری اسٹیٹس ایک دوسرے کے خلاف کھڑی تھی کہ ہم اس کو بننے نہیں دیں گے. انہوں نے دے ٹک دیٹ ایشو ٹو دا پارلیمنٹ، اور ایک اس کا پولیٹیکل آسپیکٹ تھا جس کو انہوں نے بڑے ریشنلائز انداز میں اس کی ڈسکشن کی، اور ایک اس کا ٹیکنیکل آسپیکٹ تھا. بالآخر پارلیمنٹ نے اپنی افادیت شو کرتے ہوئے، ایفیکیسی شو کرتے ہوئے، فنکشنالٹی شو کرتے ہوئے وہ کسی کنکلوژن پہ پہنچ گئے، اور اس میری ڈارلنگ بیسن پہ اس ڈیم کو انہوں نے کنسٹرکٹ کرنے کی بالآخر ایک یونانیمس ڈیسیجن پہ پہنچ گئے.
یہ کمال پاکستان میں ہے کہ کالا باغ ڈیم بننا ہے یا نہیں بننا ہے، اس کا فیصلہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے بجائے یہاں کے جلسوں میں ہوتا ہے. جلسوں میں اچھا جلسہ، بڑا جلسہ کریٹ کر دیں کہ میں بم سے اڑا دوں گا، میں خود کو حملہ کر دوں گا، میں اس مختلف قسم کی ریٹرکس یوز کر لوں گا. تو یہ جو پارلیمنٹ اور جس جمہوریت کو اپہیلڈ کرنے کے لیے کبھی آپ فوج پہ تبرہ بھیج رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ عدلیہ پہ تبرہ بھیج رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ میڈیا پہ تبرہ بھیج رہے ہوتے ہیں، آخر ان اداروں کا کیا کام ہے؟ اگر یہ اس قسم کے ٹیکنیکل اور پولیٹیکل ایشوز ان فورمز پہ ڈسکس ہونے ہیں، پبلک گیدرنگز کے تحت ہونے ہیں، کل کو ہم کہیں گے جو کشمیر کا مسئلہ کیسے حل کرنا ہے، وہ جلسہ کرتے ہیں، جلسہ کر کے فیصلہ کرتے ہیں کہ جی ہندوستان کو یہ باقی ماندہ علاقہ دینا ہے یا ان سے چھیننا ہے. جس نے جتنا بڑا جلسہ کر لیا اس کا یہ فیصلہ ہوگا. پھر پارلیمنٹ کو رہنے دیں، الیکشن کو رہنے دیں، جمہوریت کو رہنے دیں، اور جلسوں کے تحت اس حکومت کو چلاتے ہیں. گورننس آن دا بیسس آف پبلک گیدرنگ، ایک نیا ماڈل انٹروڈیوس کرا دیتے ہیں. ہو سکتا ہے باقی خطہ بھی ہم سے کچھ سیکھ لے، دوسرے ممالک بھی سیکھ لیں. اچھا، اب بلوچستان جو ہے سینسٹیو صوبہ ہے، افغانستان سے بھی بارڈر ہے اس کا، ایران کے ساتھ بھی بارڈر ہے، اور پاکستان میں بہت در اندازی ہوتی رہی ہے، افغانستان سے بھی ہوئی ہے، ایران بھی اس میں رہا ہے. اب آپ کیا دیکھتے ہیں وہاں پر؟ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ وہ جو باڑ لگی ہے ایران اس پہ افغانستان بارڈر پر، وہ اس کا کچھ اثر ہوا ہے؟ اور ایران کے ساتھ بھی ہمارے جو ریلیشن شپ ہیں، ورکنگ ریلیشن شپ، وہ کچھ بہتر ہوئے ہیں؟ وہ جو صورتحال تھی پہلے سرحدوں پر وہی ہے؟ دیکھیں، دو قسم کے انفلوئنسز ہیں، فزیکل انفلوئنس ہے اور مینٹل انفلوئنس ہے. ایٹ ٹائمز اکراس دا بارڈر آپ کو ٹینجیبل فزیکل سپورٹ نظر آتی ہے ٹیررسٹ کے لیے یا سرٹن پولیٹیکل گولز کے لیے، جو کہ گول پوسٹ ہوتے ہیں سیاسی، وہ مختلف ممالک سے ان پہ انفلوئنس آنا شروع ہوتا ہے. میرے خیال میں کوئی بھی ریاست، کوئی بھی نیشن اسٹیٹ نہیں چاہے گی کہ ایک تو اس کے پاس فزیکل انٹرفینشن ہو، دوسری کوئی پولیٹیکل انفلوئنسز اس قسم کے ہوں جہاں پہ آپ اپنی سورینٹی میں شیئر ہولڈنگ پیدا کریں. یہ شیئر ہولڈنگ پاکستان نہ ایران کے حوالے سے تسلیم کر سکتا ہے، نہ افغانستان کے حوالے سے تسلیم کر سکتا ہے، نہ چائنا کے حوالے سے تسلیم کر سکتا ہے، نہ لارجر مڈل ایسٹ کے حوالے سے تسلیم کر سکتا ہے. تو میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم فارملی بٹ پولائٹلی اپنی ریجن میں اپنے دوستوں کو، اپنی دیہی خواہوں کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ نہ ہم فزیکل انٹرونشن برداشت کریں گے اور نہ ہم مینٹل اور پولیٹیکل انٹرونشن برداشت کریں گے. پاکستان کی اپنی ریاست اپنے شہریوں کی تحفظ کی بھی ذمہ دار ہے اور ان کی ہر قسم کی پولیٹیکل گرومنگ کی بھی ذمہ دار ہے. اگر کوئی مملکت، اگر کوئی ریاست یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس پاپولیشن میں کسی اثر کو پیدا کر کے اپنے کوئی اسٹریٹجک آبجیکٹیو حاصل کر لے گی تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. اس سے سٹرینڈ ریلیشنز تو ڈیولپ ہو سکتے ہیں، کوئی فرینڈلی ریلیشنز نہیں ہو سکتے. تو بہتر یہ ہے کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہمارے کہنے سے پہلے ہی بہت سارے لوگ اگر سمجھ جائیں تو وہ پورے خطے کے لیے بہتر ہوگا. انوار الحق کاکڑ ہمارے ساتھ ہیں، بلوچستان سے ان کا تعلق ہے. جو چند پڑھے لکھے سیاستدان ہیں پاکستان کے، ان میں ان کا شمار ہے. یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں تو اسی حوالے سے مزید گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر انوار الحق ہمارے ساتھ ہیں اور سیاست پر بات ہو رہی ہے. انوار صاحب، ایک اور بڑا ایشو ہے جس کو ہمارے جو ویسٹرن لبرلز ہیں یہاں پر پاکستان میں اور کچھ میڈیا آؤٹلیٹس، مسنگ پرسنز کا کیس ہے بلوچستان کے حوالے سے کہ زیادہ افیکٹڈ ہیں وہاں پر لوگ، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اٹھا لیے گئے. پھر ابھی حال ہی میں کینیڈا میں کریمہ بلوچ کی جو موت تھی، اس کو بھی حالانکہ کینیڈین پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اتفاقی موت ہے، یہ حادثاتی موت ہے، لیکن ہمارے جو بلوچستان کے دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، یہ تو وہاں پر بڑا ایک قتل و غارت ہے اور سب کچھ ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں ہر سردیوں میں ہزارہ جو ٹرائب ہیں ان کے بھی ایشوز اس طرح سے ہو جاتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ سب کیا ہے؟ کون اس کے پیچھے ہے؟ ہماری ایجنسیاں اتنا کرول ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، ہمیں دو فرنٹ پہ چیلنجز ہیں. ایک را کے جو
کیا کہتے ہیں ویل ٹرینڈ پراکسیز ہیں، جیسے BLA ہے، BRA ہے، BLF ہے، یہ تمام کے تمام ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی را کے پے رول پر ہیں، وہ ان کو فائنینس کرتے ہیں، اس فائنینس ہونے کے نتیجے میں وہ لوگوں کی قتل و غارت گری کرتے ہیں، لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ایسیسینیٹ کرتے ہیں، بام بلاسٹ کرتے ہیں، سویلینز ہیں، FC کے نوجوان ہیں، دوسرے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں۔ اب یہ ہے ایک ٹینجبل ریئل چیلنج، اور جو کانسٹیٹیوشنل لیگل ڈیوٹی ہے ٹو رسپونڈ ٹو دس وائلنس، دیٹ اکارڈنگ ٹو دا نیشنل اینڈ انٹرنیشنل لا لائز ود دا LEAs آف پاکستان اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز۔ اب جب اسٹیٹ انسٹیٹیوشن اس چیلنج کو فزیکلی رسپونڈ کرتی ہے، ٹینجبل انداز میں رسپونڈ کرتی ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ مند کے علاقے میں وہاں پہ جب آپ انکاؤنٹر کوئی ٹیررسٹ کے ساتھ آپ کا ہوتا ہے، اگر کوئی یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ سول میجسٹریٹ وہاں پہ کیوں نہیں ہے جس نے پہلے وہاں پر ایک وارنٹ ایشو کیا ہو، جس کو سرٹیفائی کیا ہو اور پورے آپریشن کو مانیٹر کر رہا ہو، تو یہ سیلف ڈیلوژن کا شکار ہیں۔ اتنے دور دراز علاقوں میں اس طرح کے ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹس کے خلاف آپریشنز نہیں ہو سکتے، اور پوری دنیا اس بات کو سمجھتی ہے۔ پوری دنیا میں جتنے بھی رسپانسبل گورنمنٹس ہیں ان کی اپنی ریئلائزیشن ہے، نیٹو کا، ISF کا، افغانستان کے اندر اس قسم کے ٹیرین مور اور لیس جو تھا ان کا اپنا 2 دہائیوں کا اس پہ ایک ایکسپیرینس ہو چکا ہے۔ تو وہ جب بھی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کمیونیکیشن ہوتی ہے یا انٹیلیجنس کمیونٹیز کی ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتی ہے، تو اس پوری ریالٹی کو اپریشیٹ کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا، دوسرا چیلنج کیا ہے؟ دوسرا چیلنج یہ ہے کہ اس انکاؤنٹر میں ظاہر ہے یہ کوئی بہت زیادہ خوشگوار انکاؤنٹرز نہیں ہوتے ہیں، اس میں ایکسچینج آف فائر ہوتا ہے، اس میں ایسی چیز ہوتی ہے جس میں ہمارے جوان بھی شہادتیں ان کی ہوتی ہیں، اور دوسری طرف سے تخریب کار بھی مارے جاتے ہیں، گوری پکچرز اس میں سے ایمرج ہوتی ہیں، لوگ خون میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے ہمارا ہو یا دوسروں کا ہو۔ یہ اس کے کانسیکوینس ہے اس انٹریکشن کا۔ اس کو بنیاد بنا کر وہ آپ پہ ایک بیانیے کی جنگ جھونک دیتے ہیں، اور اس بیانیے کی جنگ میں وہ آپ کو ایکیوزیشن انہی جن لوگوں نے لڑنا ہوتا ہے ان کو وائلیٹر آف ہیومن رائٹس ڈکلیئر کر دیتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ایکیوز کرتے ہیں انفورس ڈس اپیئرنس کا۔ تو دونوں چیلنج ان کو لینے پڑتے ہیں، تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ٹینجبل رسپانس بھی دینا پڑتا ہے، اور جو بیانیے کا آنسلاٹ ہے وہ بھی دینا پڑتا ہے، رسپانس دینا پڑتا ہے۔ اگر کوئی پولیٹیشین، اگر کوئی سول سوسائٹی میں اس محاذ کو ٹیک اوور کرنا چاہے اور بیانیے کا رسپانس دینا چاہے، اس کو یہ اس کے امیج کو ٹارنش کرتے ہیں، اس کو فوج کا ایجنٹ کہیں گے، اس کو ایجنسیوں کا ایجنٹ کہیں گے۔ وہ کس لیے کہتے ہیں؟ تاکہ ان کی کریڈیبلٹی کمپرومائز ہو، اور جو آلٹرنیٹ وائس ہیں وہاں سے اس کو سٹیفل کر سکیں، اس کو مفل کر سکیں، کمزور کر سکیں، تاکہ اس کی ریچ بہت زیادہ نہ بڑھے، اس کی آؤٹ ریچ کم ہی رہے۔ تو یہ ایک پروسیس ہے، ایک فینومینا ہے، آپ کی بات میری سمجھ میں آ گئی بالکل۔ لیکن یہ مسنگ پرسنز جو ہیں، جو اغوا کیے جا رہے ہیں لوگ، جس طرح یہ ایک تاثر آتا ہے، یہ دینے کی کوشش کرتے ہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں، کچھ ایسا ہے؟ دیکھیں، میں فلور آف دا ہاؤس بھی ایک مرتبہ کہہ چکا ہوں، جب بھی آپ یہ انفورس ڈس اپیئرنس جو ہے نا، یہ کوئی ایسا فینومینا نہیں ہے جو کہ بلوچستان یا پاکستان تک محدود ہے۔ یونائٹڈ نیشنز نے اس کے لیے انفورس ڈس اپیئرنس کمیٹی ایک تشکیل دی ہے، اور یہ 50s آنورڈز جتنا بھی کولڈ وار ایرا تھا، جہاں پہ پرٹیکولرلی یہ کمیونسٹ ریجیمز ساؤتھ امریکہ میں ایل سلواڈور سے لے کر کیوبا تک مختلف جگہوں پر ہوتی تھی، تو ان کمیونسٹ ریجیمز پہ لبرل ڈیموکریسیز کی طرف سے یہ بہت زیادہ چارج ایک آتا تھا کہ جی انفورس ڈس اپیئرنس، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ لوگوں کو یہ نکالتے ہیں اور ان کو سمری ایگزیکیوشن ان کی کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، اور ان کے کوئی لیگل اور پولیٹیکل رائٹس نہیں ہیں۔ یہ اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے۔ اسی بیک گراؤنڈ میں سری لنکا میں مانیٹرنگ کی جاتی ہے، انڈیا میں کی جاتی ہے، پاکستان میں کی جاتی ہے، افغانستان میں کی جاتی ہے، ایران میں کی جاتی ہے، لیکن تاثر ایسے آتا ہے جیسے پوری دنیا میں صرف بلوچستان میں ہی اس عمل کا ایکیوزیشن یا ایلیگیشن ہے۔ اب میں آپ کو کمپیریزن دیتا ہوں، جو UN کی انفورس ڈس اپیئرنس کمیٹی ہے، وہ جو تعداد بتا رہی تھی بلوچستان کے حوالے سے، 2009 میں انہوں نے ایک اپنا
ऑफिशियल डेलीगेशन परमिशन, क्योंकि हमने कन्वेंशन को साइन किया है, उन्होंने परमिशन सी की फेडरल गवर्नमेंट से, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और कोयटा उन्होंने विज़िट किया, जिससे ये सारे लोग मामा कदीर, अल्लाह मग़फ़िरत करे, मरहूम तलाल बुकटी साहब थे और कई लोग थे, ये क्वार्टर सरीना होटल में अपनी अपनी लिस्टें लेके गए और यूएन के इन लोगों से इनकी एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ किया। अब उसमें क्या था इनका, ये लेकर एक चले जाते थे 18,000 अफराद के नाम और कहते थे जी ये मिसिंग है। अब देयर इज़ अ मेथड टू द मैडनेस। जो यूएन की इन्फोर्स डिसअपीयरेंस कमेटी, उनका एक मैकेनिज़्म है, उस मैकेनिज़्म में वो आपको कहते हैं कि अच्छा आइडेंटिटी प्रोवाइड करे, जो उसके सिबलिंग्स हैं उनका नाम बताएं, पेरेंटेज बताएं, एक्सटेंडेड फैमिली बताएं, हो सके ये डाटा कलेक्ट करके वो वेरीफाई करते हैं और उस वेरिफिकेशन के बाद वो डिक्लेयर करते हैं कि हाँ ये शख्स इन्फोर्स डिसअपीयरेंस की कैटेगरी में आता है। अब जब इनसे डाटा मांगा जाता है, इन पर डाटा कोई होता नहीं, क्योंकि ये जेन्युइनली किसी को हेल्प करने में शायद इतने इंटरेस्टेड नहीं है जितना ये एक मखसूस एंगल के साथ प्रोपेगेंडा करने में इंटरेस्टेड है। आर्गूमेंट क्या देते थे काउंटर में कि जी कैसे हम डाटा दें तो लोग खौफज़दा हैं। अच्छा, आप पाकिस्तान के नेशनल मीडिया में खड़े होकर पाकिस्तान के रियासती इदारों में, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसीज़ पे खुल्लम खुल्ला इल्ज़ाम लगाते हैं, आपको डर नहीं लगता। आप न्यूयॉर्क टाइम्स से अपने नाम से छपवाते हैं, आपको डर नहीं लगता। आप गार्डियन में ये बातें छपवाते हैं, आप बीबीसी से बात करते हुए छपवाते हैं, आपको डर नहीं लगता। डेटा प्रोवाइड करते हुए डर लगता है। मुझे ये फियर डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि कैसे डर आई है। अगर वाक़यतन अच्छा जितने भी ये इनके फ्लैग कैरियर्स हैं, इनमें से कोई खुद इन्फोर्स डिसअपीयरेंस की कैटेगरी में अभी तक नहीं आया। पिछले 10-12 साल से मामा कदीर बोले जा रहे हैं और कभी डिसअपीयर नहीं हुआ, अभी तक डिसअपीयर नहीं हुआ, अभी तक उसको फिजिकली किसी ने अटैक नहीं किया। और बल्कि बहुत सारे लोग जो इस एजेंडा को प्रमोट कर रहे थे, उनको बेहतर तर्ज ज़िंदगी रिवॉर्ड हुआ। उसकी मिसाल करीमा बलोच साहिबा की है, जो इसी एजेंडा पे चलते चलते उनको कैनेडियन सिटीजनशिप मिल गई। वो उनको किसी ने यहाँ पे फिजिकली तो हादसाती करार दिया गया, लेकिन यहाँ पर कहा गया कि नहीं ये मार दिया गया। कैनेडियन अथॉरिटीज़ ने खुद कहा है कि देयर इज़ नो फाउल प्ले। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप नहीं कह रहे, ये कोई पाकिस्तान के कोई इन्वेस्टिगेटिव इदारे नहीं कह रहे हैं, कैनेडियंस अथॉरिटीज़ कह रही हैं। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा उस पर गुफ्तगू करना या उसको अहमियत कर देना हमारे लिए मुनासिब नहीं होगा। एक नेचुरल डेथ ही होगी। बिल्कुल। नाज़रीन, अनवारुल हक हमारे साथ हैं और यहाँ पर एक छोटा सा वक्फ़ा, वापस आते हैं तो कुछ इत्तेहादियों के हवाले से बात करेंगे। कितने मुतमईन हैं ये, इनकी जमात कितनी मुतमईन है प्राइम मिनिस्टर से, और दूसरा कुछ थोड़ा सा अब जो बाइडन बन गए अमेरिका के सदर, तो अनवार क्या समझते हैं कि क्या तरजीहात होंगी अमेरिका की, और पाकिस्तान को किस तरह अगर कोई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है तो उसको कैश करना चाहिए। लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सियासी सूरत हाल पाकिस्तान की, अनवारुल हक हमारे साथ हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से इनका ताल्लुक़। अनवार साहब, पंजाब में जो बहुत सारे इत्तेहादी हैं, PMLQ, उनको हमेशा शिकायत रही तहरीक इंसाफ से, अब बेहतर हो गया हालात और परवेज़ इलाही साहब सेनेट के इलेक्शन को मॉनिटर कर रहे हैं और गवर्नर साहब के साथ मिल के वो सब कुछ कर रहे हैं। आप भी इत्तेहादी हैं, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस वक्त तक? आपके साथ जो वादे थे या सलाह मशवरा जो होता है, आपको उसमें शरीक किया जाता है? देखिए, निस्बतन हमारा तो बहुत खुशगवार तजर्बा रहा है इमरान खान साहब के साथ और PTI के साथ। माजी में ये होता था कि हम पे अक़लियत और अक्सरियत को सूबाई असम्बली में देखे बगैर अपनी मर्ज़ी का एक चीफ़ मिनिस्टर इम्पोज़ कर दिया जाता था, जो मरकज़ की ख्वाहिश होती थी। पिछले 15 सालों से हम यही देख रहे थे। पहली मरतबा ये हुआ कि सूबे में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे जिनको अक्सरियत मिली और उस अक्सरियत को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने रिस्पेक्ट की और उस मैंडेट के तहत न सिर्फ उस चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करवाने में हमें मदद की, बल्कि उसको स्ट्रेंथन और सपोर्ट करने में भरपूर किरदार अदा किया। रिसेंटली साउथ बलूचिस्तान का, जहाँ पे मकरान डिवीज़न में ख़ास तौर पे हमारी लिए एक ये लो कॉन्फ्लिक्ट जोन में दर्द सर बना हुआ है, उसमें एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट पैकेज अनाउंस किया और उस डेवलपमेंट पैकेज में उन्होंने अपनी लीड टीम के मेंबरान को भेजा, ख़ुद तशरीफ़ लाए, और जिससे मैं समझता हूँ कि हमारी
लोकल सतह पे जो पॉलिटिकल इमेज था और जो गवर्नेंस के हवाले से हमारे सीरियस चैलेंजेस थे, उसमें भी बड़ी मदद हुई। तो मैं निस्बतन समझता हूँ कि हमें वफाक में हमारी एक वजारत है, ज़ुबैदा जलाल साहिबा उनमें कैबिनेट में रिप्रेजेंट कर रही हैं, भरपूर अंदाज में उनको। सेनेट का इलेक्शन मिल के लड़ेंगे उनके साथ? जी बिल्कुल, सेनेट के इलेक्शन में भी हम जॉइंटली ही जाएंगे, उम्मीद यही है। ठीक हो गया, आप मुतमईन हैं? जी जी बिल्कुल, आपकी जमात बिल्कुल। आपका बड़ा एक्सपोजर है इंटरनेशनली, आप चीज़ों को बहुत समझते हैं। अमेरिका में अब चेंज हुई गवर्नमेंट, जो बाइडन बन गए अमेरिका के सदर, जो उन्होंने बयानात दिए आके, तो ऐसा लग रहा है कि एक जो मामला अहमद उमर शेख वाला है, डैनियल पर्ल केस, शुरू में ही वो एक कन्फ्रंटेशन बन गई है पाकिस्तान और अमेरिका में। आज एक स्टेट डिपार्टमेंट ने बड़ा एक हेल्दी पॉजिटिव बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और अमेरिका की पॉलिसी वैसी ही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। क्योंकि पिछले 2-4 दिनों में जो ट्वीट्स आए थे वाइट हाउस से, उसमें ऐसा लग रहा था कि शायद अब वो उसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं समझते। इस सारी सूरत हाल में कैसे देखते हैं आप पाकिस्तान और अमेरिका के आने वाले दिनों में ताल्लुकात? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को एक तो जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो डोमेस्टिक था। अगर आप ट्रम्पिज़म को एक फिनोमेना के तौर पे लो लें तो बाइडन के ज़हन में यकीनन ये होगा कि अराउंड 70 मिलियन वोटर्स हैव गॉन विद द साइड ऑफ ट्रम्पिज़म। सो इट्स अ ह्यूज चैलेंज। जीतने के बावजूद वो चैलेंज दैट इज़ स्टिल देयर। वो जो एक डोमेस्टिक फिनोमेना है जो कि अल्ट्रा राइट की तरफ है, और वो प्रेशर हमेशा रहेगा उस पे। वो अल्ट्रा राइट जितनी भी पॉलिसी मेकिंग होगी, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हो या डोमेस्टिक पॉलिसीज़ के हवाले से हो, उनकी जो प्रेफरेंसेस हैं अल्ट्रा राइट की, उनकी जो वर्ल्ड व्यू है, उसको जो मिडल सेंटर ऑफ द राइट था उसको कहीं मज़ीद राइट की तरफ ना रखें। ये ख़तरा रहेगा बिल्कुल। अब इस टेम्पटेशन को कैसे रेजिस्ट करना है, ये टेम्पटेशन डेमोक्रेट्स के लिए भी है और जनरली अमेरिकन सोसाइटी के लिए भी है। आप हमारे कॉन्टेस्ट से पहले ज़रा देखें कि उन्होंने सिग्नलिंग क्या की। वो पेरिस एग्रीमेंट में वापस आए, उन्होंने यूरोप को ये सिग्नल किया, मैसेजिंग की कि अमेरिका इज़ बैक। सो यूरोप के और ये भी कहा उन्होंने कि वो ईरान के साथ भी न्यूक्लियर डील में वापस जाना चाहते हैं। यूरोप के अंदर एक डीप इनसिक्योरिटी थी ड्यूरिंग ट्रम्प एरा कि वो ये समझते थे कि जो उनकी सिक्योरिटी पे ख़र्चा आता है, जो कॉस्ट आती है, उसमें यूरोप और नेटो कम कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो वो एक वल्नरेबिलिटी EU की डेवलप हो रही थी और एक अनईज था कॉन्टिनेंट में। अच्छा, वो सिग्नलिंग हो रही है कि अमेरिका इज़ बैक टू प्ले दैट रिस्पॉन्सिबल रोल, जो कि सिक्योरिटी पैराडाइम का उनका यूरोपियन कॉन्टिनेंट के हवाले से है, जापान के हवाले से है। क्वाड में शायद उस तरीके से जो एक्सपेक्टेशंस थी क्वाड या क्वाड प्लस की जो है वो भी पूरी नहीं हो रही। कोशिश कर रहा है कि बहुत जल्द समिट करवाए क्वाड का। ही इज़ ट्राइंग वेरी हार्ड। देखिए, जितनी जल्दी हो सके। क्वाड में अगर किसी का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो इंडिया का है। अब क्वाड में ऑस्ट्रेलिया को अगर आप देख लें, उनका अराउंड $300 बिलियन का एक्सपोर्ट टू चाइना है एज़ कम्पेयर टू प्रॉब्ली 60 बिलियन टू यूनाइटेड स्टेट्स। अब उतनी इकोनॉमिक डिपेंडेंस है। सेम गोज़ विद जापान। जापान का ट्रेड डेफिसिट भी विज़ावी चाइना कम है, और साथ में जापान में ये रियलाइजेशन मौजूद है कि चाइनीज़ इज़ बिकमिंग an eventual reality which would be the lead economic power of the world, which would morph it into a military might also. तो जापानीज़ के हाँ भी एक रैशनल थिंकिंग मौजूद है कि अगर हम एक रप्रोशमा की तरफ, रिकन्सिलिएशन की तरफ जाएं तो ज़्यादा बेनिफिशियल पोजीशन आ सकती है। इवन US, मेरी एंटिसिपेशन ये है कि जो कंटेनमेंट ऑफ चाइना थी last 2 decades में, it was a declared official position to contain the Chinese dragon. That is not happening. वो 7th 8th इकोनॉमी थी जब ये अनाउंस हुई थी ये पॉलिसी, लेट्स से 1990 और 91, अब वो 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। तो जब कंटेनमेंट ऑफ चाइना, इफ इट हैजंट वर्कड, what it going to do? वो काम करेगी? It probably would convert into engagement of China. Absolutely. अच्छा, जब engagement of China होगी तो जो सिर्फ और सिर्फ आइसोलेशन में जो ताकत रह जाएगी वो हिंदुस्तान होगी। तो लिहाजा इंडिया का ये नेचुरल डिज़ायर होगा
کہ کوارٹ کو زیادہ جنگوسٹک بنائے. کوارٹ پاکستان کیسے حل کرے گا اپنے ایشوز کو؟ دیکھیے پاکستان کے حوالے سے میں پھر جس طرح آپ نے کہا کہ ڈینیل پرل کے حوالے سے یہ ایک اریٹنٹ ہے. آئی ڈو اگری. اچھا اس اریٹنٹ میں جو کچھ ریالٹیز ہیں, جوڈیشل ریالٹیز ہیں جو ہماری طرف سے اننسیٹ ہوئی ہیں, آرٹیکلیٹ ہوئی ہیں, اس کو اب ریکگنائز کیا جا رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹ میں کہ اٹ از ناٹ دا ڈوئنگ آف دا گورنمنٹ, رادر اٹ از ہیپننگ آف جوڈیشل پروسیس. اچھا جوڈیشل پروسیس میں بھی ہیپننگ جو یا ایونچوئل کانسیکوینس اس کا آیا وہ اس وجہ سے ہے کہ ان بلٹ ڈیفیشنسیز ہیں سسٹم میں. ایسے نہیں ہے کہ جوڈیشری میں یا گورنمنٹ میں کوئی سافٹ کارنر ہے ٹورڈز دا ٹیررسٹ یا ایکسٹریمسٹ. اب اس پٹ فال کو دور کرنا ظاہر ہے ایک لانگ ہال پروسیس ہے کہ اگر آپ پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے تو آپ احمد عمر شیخ کو ہمیں دے دیں, ہم پروسیکیوٹ کریں گے. اس کا مطلب دیکھیں اس میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں آپ کو. جو ڈینیل پرل کو جس نے ایگزیکیوٹ کیا ہے وہ آلریڈی امریکن کسٹڈی میں ہے, اینڈ دیٹ از خالد محمد شیخ. خالد محمد شیخ. تو وائی امیریکنز آر ناٹ پروسیکیوٹنگ ہم؟ آف کورس اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ 9/11 کا کیس پہ وہ کمپرومائز ہو جائے گا. سو ان کی ایڈمنسٹریٹو اور جوڈیشل کمپلیکیشنز ہیں. جس بندے نے اس کی ایگزیکیوشن کی ہوئی ہے دیٹ از ناٹ ان دا کسٹڈی آف پاکستانی اتھارٹیز اور ہی از ناٹ ان ٹو دا پاکستانی جوڈیشل کسٹڈی. یہ اکمپلسز ہیں جو شیخ عمر ہے یا دوسرے جتنے لوگ ہیں, جو ایکچوئل ایگزیکیوٹر ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے, اور اس کو وہ اسی اس پہ کیس پہ they are not charging it. They're sitting on it. They are sitting on it اور وہ and they know the reality. تو اب یہ وہ uncomfortable truths ہیں جن کا ان کو بھی سامنا کرنا پڑے گا. شاید پاکستانی سائڈ پہ اتھارٹیز نے اس کو ریز بھی کیا ہوگا, مجھے نہیں پتا, لیکن یہ پبلک ڈومین میں یہ انفارمیشن موجود ہے. یہ کوئی اسپیشلائز قسم کی انفارمیشن نہیں ہے جو مجھے اور آپ کو پتا ہے. تو لہٰذا افغان پیس پروسیس اس میں پاکستان کا اسٹل بہت بڑا رول ہے, بہت بڑا کردار ہے, اور میرے خیال میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن اس کو ریئلائز کرتی ہے کہ پاکستان از اے فیسیلیٹیٹر ان دا پیس, پاکستان از اے پیس میکر ان دا ریجن. صرف ایک آخری سوال اور 3 لائن میں مجھے جواب دیجیے گا کہ کیا تعلقات امریکہ کے بہتر ہونے سے سی پیک پر کوئی امپیکٹ پڑے گا؟ دیکھیں قطعاً نہیں پڑے گا. میں اس پاکستان کو ایک ایسی اسٹریٹجک پیوٹل اپوزیشن میں سمجھتا ہوں کہ وی کین بیلنس آؤٹ آور ریلیشن بٹوین چائنا اینڈ یو ایس. یہ ہمیں ایک طرف بالکل ایک بلاک میں جڑ جانا یا اف وی گیٹ میرڈ ٹو ون سائڈ, اٹ از ناٹ اے وائز پالیسی. ناٹ اے وائز پالیسی. بہت بہت شکریہ انوار. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, وقت کم تھا اور ایشوز بہت زیادہ تھے. انشاءاللہ پھر کبھی ایک اور نشست میں ان سے یہ ساری گفتگو کریں گے. اجازت دیجیے, جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.